अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ़ मर्रा कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गाफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौल मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की हम्दो सना और हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की ज़ात अक़दस पर हदियतन तोहफ़तन दुरूद व सलाम के बाद दुरूस रमदानिया के सिलसिले में दर्स कुरान और दर्स कुरान का आज हम पारा नंबर 9 और सूरा आराफ की आयत नंबर 88 का जो है वो तर्जमा और तफसीर बयान कर रहे हैं। कालल मलाउल लज़ीना इस्तकबरू, बोले वो उस कौम के बड़े मुतकब्बिर लोग, मिन कौम ही, उस कौम में से, लिनुख़रिजन्ना का या शुएब, ए शुएब हम तुझे निकाल देंगे अपनी बस्ती से, वल्लज़ीना आमनू माअका, और वो लोग जो तेरे साथ ईमान लाए, मिन क़रियतिना, अपने इस बस्ती से, औ ला तऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना, या हम तुझे वापस अपनी मिल्लत में, कुफ़र में माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह ले आएंगे। काला अवलो कुन्ना कारिहीन, अगरचे हम इससे बेज़ार हों, हम तो तुम्हारे कुफ़र से बेज़ार हैं, तुम्हारी इन बेहयाइयों से बेज़ार हैं, तुम कैसे हमें वापस ला सकते हो। यानी ये बड़े लोग सदा से अम्बिया के साथ, औलिया के साथ, नेक लोगों के साथ, वो यही इनका एक तरीक़ा है कि अगर कोई उनको उनकी बुराई से रोकने की कोशिश करता है, शिर्क व कुफ़र से रोकने की कोशिश करता है, तो चूँकि वो बस्तियों के मालिक होते हैं, सरबराह होते हैं, हुक्मरान होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा ये हमला होता है कि हम तुम्हें अपने गांव से निकाल देंगे, हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे, हम तुम्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने भी जब उनको कहा कि भाई अल्लाह की तौहीद को मानो और काम ना तोला करो, पूरा तोला करो, तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे कामों में कीड़े निकालते हो, लिहाजा हम तुझे और तेरे मानने वालों को बस्ती से निकाल देंगे, या तुझे ज़बरदस्ती हम अपने दीन में ले आएंगे। तो है ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इस दीन को, तुम्हारे दीन को, तुम्हारी इन बेहयाइयों को और कुफ्र व शिरक को मैं पसंद नहीं करता। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबा, वो यकीनन ज़रूर उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधेंगे। इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारी मिल्लत में वापस आ गए, बाद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा, इसके बाद कि अल्लाह जल्ला मजदूर ने हमें इस कुफ्र व शिरक से निजात दी है। वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा, कभी हो नहीं सकता ऐसा कि हम वापस इस कुफ्र की तरफ पलटें। इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, वही होगा जो हमारा रब चाहेगा। वासिअ रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा, और हमारा रब जो है वो हर चीज़ का इल्म रखता है, कायनात में सब इल्मों का से उसका इल्म जो है वो ज़्यादा है, हर चीज़ को मुहीत है उसका इल्म। अल्लाह तवक्कलना, हम तो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। तो ये जो थे हज़रत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग, उन्होंने चाहा कि ये हमें बुराई से रोके ना, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर माज़अल्लाह ये मोहर तस्दीक नहीं भी लगाते, तो तब भी ये जो है ख़ामोश हो के हमारे काम जो हैं वो देखते रहें, सुनते रहें और हमें बुराई से मना ना करें। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह
علیہ صلاۃ و تسلیم کا جو ہے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم 10 سال تک حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، ان کے کام کرتے رہے، ان کی بکریاں چراتے رہے۔ 8 سال کا ان سے معاہدہ تھا، 10 سال آپ نے پورے کیے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا حضرت سیدہ صفورہ کا ان کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلے واپس۔ تو راستے میں ان کو جہاں جو یعنی نبوت کا بعثت اعلان نبوت کا وقت آیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے وہاں سے اللہ جل مجد الکریم سے وہ ساری چیزیں لے کے، اس کے احکام لے کے واپس گئے۔ اور واپس گئے تو پھر جب ان کو توحید کی دعوت دی، تو پھر کتاب لینے کے لیے اللہ جل مجد الکریم نے ان کو بلایا کوہ طور پہ 40 دن اور 40 راتوں کے لیے۔ تو پیچھے سے قوم نے جو ہے وہ ایک بچڑا بنا لیا، بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، آیت سورہ اعراف آیت نمبر 148، وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حِلِيِّهِمْ۔ تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے، سونے چاندی سے ایک بچڑا بنا لیا۔ جسد اللہ خوارن، وہ گائے کی طرح آواز کرتا تھا، بے جان تھا لیکن گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ اور لوگوں کو کہنے لگے، علم یرو، کیا نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم، کیا یہ گائے کی طرح آواز کرتا ہے، کیا نہیں دیکھا کہ وہ ان میں سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم، اور نہ انہیں کچھ راہ بتائے، سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اس کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا، ظالم لوگ تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم جب تشریف لے گئے، تو ان میں سے ایک آدمی تھا جو کتابوں کا عالم تھا، سامری۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پہ جا رہے ہیں۔ ان کے گھوڑے کے سم جہاں لگتے تھے وہاں گھاس اگاتی تھی، تو اس نے وہاں سے تھوڑا جہاں گھوڑے کے سم لگے تھے وہاں سے مٹی اٹھائی اور ایک بچڑا بنایا اور اس کے منہ میں ڈال دی، اور وہ بولنے لگا۔ اصل تو یہ تھا ایک معجزہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس نے دیکھا، بتایا لوگوں کو، دیکھو یہ ہو سکتا ہے کبھی ایسا ہو کہ ایک بچڑا جو ہے وہ ہے تو زیوروں کا بنا ہوا، سونے چاندی کا، وہ کبھی بولا ہے، یہ دیکھو بول رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا، معاذ اللہ استغفر، اسی کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب واپس آئے، اللہ اکبر، کتاب لے کے آئے، تو انہوں نے دیکھا قوم تو آگے سے ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ لما سوکت فی ایدیہم وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جب پچھتائے، جب آپ نے بتایا، جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے، ہم تو گمراہ ہو گئے، اور کہا کیا ہمارا رب ہم پر رحمت کرے گا، کیا ہمارا رب ہمیں معاف کرے گا، کیا ہو سکتا ہے کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے ہمیں معافی لے دیں، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، وگرنہ ہم تو بڑے خسارے والوں میں سے ہوں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو حضرت سیدنا موسیٰ جب قوم کی طرف پلٹے تو پورے غصے سے بھرے ہوئے تھے، جھنجھلائے ہوئے تھے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَقْتُمُونِی، بہت برا کیا تم نے جو میرے بعد یہ کیا۔ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، اتنے تم جلدی میں پڑ گئے اپنے رب کے کام میں، رب کے حکم میں، جبکہ میں تمہیں بتا کے گیا تھا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں جو لکھی لکھائی تورات ملی تھی، غصے میں آئے اور ان کو نیچے رکھ دیا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑا، بالوں کو پکڑا اور غصے میں کھینچتے ہوئے کہا کہ کیا تو میں تجھے ان کے اوپر نگران بنا کے نہیں گیا تھا؟ تو تجھے حق نہیں تھا کہ تو ان کو روکے، ان سے منع کرے؟ قالا، تو حضرت سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام، قال ابن امّا، اے میری ماں جائے، اے میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، میری قوم نے مجھے بالکل کمزور سمجھا اور مجھ پہ یہ قابو انہوں نے کر لیا، مجھ پہ غالب آ گئے۔ وقادوا یقتلوننی، قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، تو نہ مجھے ان دشمنوں کے سامنے مذاق بنائیں۔
میں نے اپنی حد تک اپنے مقدور بر اپنی طاقت کے جتنی میری طاقت تھی میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ باز نہیں آئے اور یہ گمراہی میں پڑ گئے۔ اب ان کے سامنے تو مجھے ایسے کھینچے گا، میرے سر کو پکڑے گا، بالوں کو کھینچے گا تو یہ مجھ پہ ہنسیں گے، تو مجھے ان کے سامنے تماشا نہ بنا اے میرے بھائی۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور نہ مجھے ان ظالموں کی قوم کے ساتھ تو مجھے سزا دے، میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنی مقدور بار کوشش کی ہے، میں نے ان کو سمجھایا ہے لیکن یہ سمجھے نہیں۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے جب دیکھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ تو ان کو سمجھاتے رہے لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو اب وہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، رب اغفر لی، باری تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے، والے اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، میرے بھائی پر بھی کرم نوازی فرما دے، وَأَدْخِلْنَا، اور داخل فرما فی رحمت کا ہم کو اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، بے شک جن لوگوں نے جو بچڑا لے بیٹھے اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، ان قریب ان کے رب کا غضب ہوگا ان پہ، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا میں ان کو خوب ذلیل و خوار کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور جو بہتان باندھنے والے ہیں ان کا یہی حال ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، لیکن وہ لوگ جو گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثُمَّ تابوا، پھر اس کے بعد توبہ کرتے ہیں، من بعدہا، اس کے بعد وآمنوا، اور ایمان لائے اس کے بعد، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے، توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح، تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، ذرا غصہ تھما، تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اس میں کیا تھا؟ اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، اور جو رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے رب کریم نے اپنی رحمتیں اور برکتیں ان کے لیے بھیجی ہوئی تھیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ عجیب قوم تھی کہ تو لے کے آیا ہے، ہمیں بھی دکھا وہاں، ہمیں بھی لے کے چل۔ ماننے والے نہیں تھے، بنی اسرائیل شروع تھے انبیاء کو قتل کرتے رہے، انبیاء کے ساتھ مذاق کرتے رہے، عجیب و غریب قسم کی قوم تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 مرد جو ہیں وعدے کے لیے چنے، لِمِیقَاتِنَا، فلما اخذتہم رجفہ، تو لے گئے، جب وہ نہ مانے تو وہاں پھر ایسا ہوا کہ ایک زلزلے نے ان کو آ لیا اور 70 کے 70 جو تھے وہ مر گئے۔ قال رب لو شئت اہلکتہم، عرض کی میرے رب تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل و ایایا، ہلاک کر دیتا لانے سے پہلے، اور چاہتا تو مجھے بھی جو تو چاہتا حکم کرتا۔ تلحقنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ان کی سزا دے گا جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا؟ کرنے والے اور لوگ ہیں، باری تعالیٰ اگر یہ یہاں ایسے ہی پڑے رہے تو مجھے کون مانے گا، تجھے کون مانے گا؟ باری تعالیٰ کرم نوازی فرما، ان ہی الا فتنتک، فرمایا یہ بے عقلے جو ہیں ان کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر، یہ تو نہیں مگر تیرا آزمانا، تو دل و بہا من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے اس کو جو ہے بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جس کو تو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا ولی ہے۔ فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت خیر الغافرین، بے شک تو بہترین بخشنے والوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس رسول امی پر تشریف لائے، نبی امی پر جو ہے جو ایمان لائے، اس کی اتباع کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم،
کہ وہ کہ جن کے ان کے سامنے ان سے پہلے ان کی کتابوں میں جس کی ساری صفات لکھی ہوئی تھی، کس میں؟ فی التوراۃ والانجیل، انجیل میں بھی، جیسا میں پہلے عرض کر رہا تھا پچھلے درسوں میں کہ ایسے لگتا ہے جیسے تورات و انجیل پوری ایسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں سے، عظمتوں سے، معجزوں سے، آپ کے صحابہ اور آپ کے امت کے کرامتوں سے بھری ہوئی تھی۔ فرمایا وہ جانتے تھے کہ یہ نبی امی ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے، نبی امی ہونا آپ کا معجزہ ہے، بظاہر کسی استاد سے پڑھے نہیں ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب لوگ دیکھیں کہ یہ تو کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کہ کسی مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے کسی سے سبق حاصل نہیں کیا، تو کہاں سے یہ سارے اتنے علوم و معارف آ گئے؟ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فرمایا وہ اس نبی امی پر جو ہے ایمان لائے، اور وہ پاتے ہیں اپنی کتابوں میں تورات و انجیل میں ان کی صفتیں، یامرہم بالمعروف، وہ ان کو بھلائی کا حکم دے گا۔ یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا کہ محبوب کریم میرے تشریف لائیں گے، تمہیں اچھائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کریں گے، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے طیب چیزیں حلال قرار دیں گے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پر گندی چیزیں، جو خبیث چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار۔ اس کی نسبت تک دیکھیے، حلال و حرام کی نسبت اللہ نے محبوب کی طرف کی، حالانکہ حلال و حرام کرنے والا اللہ جل مجد الکریم ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ میرا جو محبوب آئے گا ان پہ اچھی چیزیں حلال قرار دے گا، ناپاک چیزیں حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے بوجھ اتار دے گا، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے گلوں کے پھندے جو ہیں وہ ان کے اتار دے گا۔ یہ محبوب جو ہے لوگوں کے بوجھ اتارنے آیا ہے، وہ بوجھ دنیاوی ہوں، وہ بوجھ اخروی ہوں، وہ بوجھ جو ہیں گناہوں کے ہوں، فرمایا وہ بوجھ غریبی کے ہوں، وہ مسکنت کے ہوں، سارے بوجھ یہ محبوب اتارنے کے لیے آیا ہے، یہ لوگوں کو چھٹکارا دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا یہ جو طوق پڑے ہوئے ہیں ان کے دلوں میں، ان کے گلوں میں کفر کے، شرک کے، جیسے یہاں اتار رہا ہے ایسے حشر کے میدان میں بھی یہ محبوب سب کے طوق جو ہے وہ اتار دے گا، سب کے بوجھ اتار دے گا، کیونکہ یہ آیا ہی لوگوں کے بوجھ اتارنے کے لیے ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی عزت کریں، اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي انزل معہ، اور اس نور کی اتباع کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوا۔ یعنی ایک شرط یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی، پہلے نبی کریم کی صفتیں بیان کی، پھر ان پر ایمان لانے والوں کی صفتیں بیان کی کہ ایمان لانے والے کیا کریں گے۔ ان پر ایمان لانے والے اس کی عزت کریں گے، تکریم کریں گے، تعظیم کریں گے، ادب کی حدیں توڑ دیں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ کسی کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ جب قریش مکہ نے میٹنگ بلائی کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں، تو کچھ لوگوں کو بھیجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حدیبیہ کے مقام پر۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو عبداللہ بن مسعود ثقفی وغیرہ انہوں نے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ تم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں، کیا ہو گیا؟ کہا میں گیا ہوں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں بھی، بڑے بڑے جابر لوگوں کے درباروں میں بھی، وفدت علی کیسر و کسریٰ، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی گیا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسی عزت، کوئی ایسی تکریم، کوئی ایسا ادب کسی شخص کا کرتا ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور صحابہ کرتے ہیں۔ یا کیا کرتے ہیں؟ کہا جب وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں۔ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ لعاب دہن پاک پھینکتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ناک صاف کرتے ہیں تو رطوبت کو نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جو بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ کے فضلات ہیں یا پانی وضو کا بچا ہوا ہے وہ نہیں گرنے دیتے۔ میں نے دیکھا الا وقت فی کف
अहद मिनहुम औ कमा क़ाल फरमाया मैं ने देखा कि कोई कतरा नीचे नहीं गिरता, पर जो भी चीज़ है वो उनके हाथों पे गिरती है, हाथों को मलते हैं, अपने चेहरों पे मलते हैं, और जिनको नहीं मिला वो उनके हाथों पर हाथ मर रहे होते हैं। तो फरमाया वो इज्जत की उन्होंने हदें तोड़ दी हैं, इज्जत करके लोगों को बता दिया है कि महबूब के सामने यूं बैठते हैं जैसे कटे हुए जो हैं दरख्त होते हैं, तने होते हैं कि ऊपर अगर कोई परिंदा भी बैठ जाए तो वो उड़ता नहीं है। इतने अदब के साथ, इतनी तमानियत के साथ महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते हैं। व नासरू, और उसकी मदद ऐसे करते हैं कि अपनी जानें तक, अपनी औलाद तक, अपना माल तक, अपनी हर चीज़ जो है, खून तक उनकी बारगाह में जो है वो सदका कर देते हैं। एक एक चीज़ उनकी बारगाह में जो है वो पेश कर देते हैं। ना अपनी जानों को देखते हैं, ना मालों को देखते हैं, ना औलादों को देखते हैं। उनके सामने अपने सर कटाते हैं, उनके सामने अपनी औलादों को कुर्बान करते हैं, और उनके ऊपर यानी अपनी हर चीज़ कुर्बान करके कोई ये नहीं कि गम करे, बल्कि खुश होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर ये कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च भी नहीं करते। फरमाया वत्तबउ नूर अल्लाज़ी, उस नूर की इत्तिबा करते हैं उनज़िला माहू, जो उसके साथ नाज़िल हुआ। ये भी नहीं कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं, नहीं, जो कुरान करीम वो ले के आए उस पर अमल करने का भी हक अदा करते हैं। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। कुल, ए मेरे महबूब फरमा दीजिए, या अय्युहन्नासो, ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बना के भेजा गया हूँ। जैसे पहले रसूल कोई बस्ती का रसूल, कोई वक़्त का रसूल, कोई जो है वो कौम का रसूल, फरमाया ऐसा नहीं है। ये ना बस्ती, ना कौम, ना वक़्त, ना ज़माना, फरमाया ये सारी कायनात का महबूब करीम आप ऐलान कर दें कि आप सारी कायनात के रसूल बना के भेजे गए हैं। किसकी तरफ से? अल्लाज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, वो जो ज़मीनों आसमानों का मालिक है, जो ज़मीनों आसमानों का मालिक है, उसने ज़मीनों आसमानों का नबी बना के भेजा है। जैसे उसकी कुदरत चलती है कायनात में, ऐसे ही महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत चलती है। जहाँ जहाँ उसकी कुदरत है, वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीतु, वो है कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो मारता है, वो जिलाता है, वो युहयी है, वो युमीत है, वो हयाती का मालिक है, वो मौत का मालिक है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही अन्नबिय्यिल उम्मी, बस ईमान लाओ अल्लाह पर और उस नबी उम्मी पर। जैसे उसकी कुदरतों पर ईमान लाते हो, उसकी तौहीद पर ईमान लाते हो, ऐसे उसके रसूल पर, उसकी रिसालत पर ईमान लाओ, उसकी नबूवत पर ईमान लाओ। और अल्लाह को इसलिए ईमान लाओ कि वो वाहदहु ला शरीक है, वो मारने वाला है, वो जिलाने वाला है, वो अता करने वाला है। तो उसके रसूल पर भी जो है ईमान लाओ। जैसे जितना जो कुछ रब ने उनको दिया उस पर भी ईमान लाओ। योमिनु बिल्लाहि, वह ईमान लाओ अल्लाह पर, वकलिमाते ही, और उसके कलाम पर ईमान लाओ, उसकी बातों पर ईमान लाओ। वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और उसकी गुलामी करते हुए उसकी गुलामी करो, उसकी इत्तिबा करो, उसकी इताअत करो, ताकि तुम हदायत पा जाओ। सारी की सारी हदायत जो है वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदमों में है। वमिन कौम मूसा उम्मतुन, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक ग्रोह है, यहदून बिल हक़ के, जो हक़ की राह बताता है, व बिही यादिलून, और वो इंसाफ करता है। व क़तअनाहुमुल सना तयशरता, और हमने उनको बांट दिया 12 कबीलों में, असबातन 12 कबीलों में, उममन 12 उम्मतें, यानी 12 कबीले बना दिए, ग्रोह बना दिए उनके। व औहैना इला मूसा, और वही भेजी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ, इज़स्तस्काहु, कि जब भी उसे कौमहु, जब उसकी कौम ने उससे कहा कि पानी चाहिए हमें, रास्ते में पानी नहीं था पीने के लिए भी, वैसे भी, तो फरमाया ए मूसा कलीमुल्लाह अलैका सलातो व तस्लीम, इनद्रिब बेअसाकल हजर, अपने आसे को मारिए पत्थर के ऊपर। फम बाजसत मिन हुस्नता अशरता आईना, तो उसमें से 12 चश्मे फूट निकले। जब अल्लाह के हुक्म से आपने उस आसे को मारा
پتھر پہ تو 12 ان کے قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قد عالم کل اناس مشربہم، ان میں سے ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر سائبان کیا بادلوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، دیکھیے رب کریم کی کتنی برکتیں تھیں، کتنے کرم تھے ان لوگوں پہ، لیکن انہوں نے ان سب یعنی رب کی نعمتوں کو کس طریقے سے بدل دیا، ناشکری سے بدل دیا، انبیاء کی بے ادبی سے بدل دیا، انبیاء کو معاذ اللہ شہید کر کے رب کی اتنی نعمتوں کو انہوں نے بدل دیا۔ فرمایا ان کو پکا پکایا من و سلوہ آتا تھا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اسے جو ہم نے تجھے پاکیزہ چیزیں دی ہیں۔ وما ظلمونا، اور کچھ نقصان نہ ہمارا کچھ تم نے نقصان نہیں کر سکو گے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر تم اپنی ہی جانوں کا برا کرتے ہو۔ اللہ کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے اوپر بول ہی سکتا ہے زیادتی اپنی طور پہ، صرف زبانی طور پہ، ورنہ تو سارا ظلم اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے، جو بھی مخالفت کرتا ہے، جو اللہ رسول کی دشمنی کرتا ہے، تو حقیقت میں اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ خود ہی جہنم میں جانا ہے، خود ہی دنیا آخرت میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہونا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان کو کہا گیا کہ شہر میں بسو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے گزر جاؤ، نغفر لکم خطیئاتکم، اور یہ کہتے ہوئے گزر جاؤ کہ باری تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما، تمہارے گناہ ہم بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو ہے احسان کرنے والوں پر اللہ جل مجد الکریم اشار فرماتا ہے کہ ہم اور بھی مہربانی کریں گے۔ لیکن جب اللہ نعمتیں دے تو پھر اس کو بدلتے ہیں لوگ، پھر اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے بھی یہی کیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بدل دی انہوں نے اللہ کی وہ جو ہیں نعمتیں ظلم کرتے ہوئے۔ مِنْهُمْ قَوْلًا غیر الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، انہوں نے بدل دی، بات ہی بدل دی جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا، بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، ان کے ظلم کے سوا۔ رب کریم کے عذاب کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں نا، رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کسی پہ بارش برسا کے، کسی پہ پتھر برسا کے، کسی پہ مینڈک برسا کے، کسی کے اوپر جو ہے بیماری ڈال کے، یہ رب کے عذاب ہیں۔ لیکن قوم سمجھ نہیں پاتی، جو گناہوں میں لتھڑی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں یہ توبہ کا خیال نہیں آتا، بلکہ وہ تو گئے گزرے لوگ تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آج امت کو دیکھ لیجئے کہ کتنی مصیبتیں آتی ہیں، توبہ نہیں کرتے، اجتماعی طور پہ توبہ نہیں کرتے۔ آج جو حشر ہو رہا ہے، اس میں بھی دیکھیے ہم گناہوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم لطیفوں میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم سینما بینی اور بے حیائی دیکھنے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اجتماعی طور پر توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے۔ حالانکہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، پوچھئے ان سے اس بستی کا حال کہ جو بستی دریا کے کنارے تھی، سمندر کے کنارے تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، انہوں نے اس میں ہفتے کے دن زیادتی کی، حد سے بڑے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، اور جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی، شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور تیرتی ان کے سامنے آتی۔ ہفتے کے دن تو ان سے منع کیا گیا تھا نا کہ بھئی تم شکار نہ کرو، لیکن اب ان کے امتحان کے لیے جو ہے وہ مچھلیاں، جیسا پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ مچھلی یونس علیہ السلام والی اوپر آتی تھی تو ساری مچھلی سمندر کی اس کی زیارت کرنے کے لیے پانی پہ تیرتی تھی۔ اب جس چیز سے منع کیا جائے وہ سامنے جب ہو اور کھلی مقدار میں ہو تو آدمی کا دل للچاتا ہے، وہ سامنے دیکھتے تو پھر وہ جو ہیں اس کو پکڑنے کے کوئی نہ کوئی جو ہے ہیلے کرتے، بہانے کرتے۔ پہلے ایک دن جا کے اس میں سے کھالیاں نکال آتے، جب ہفتے کو آتی تو بند کر دیتے اور اتوار کو جا کے پکڑ لیتے۔ دیکھو جی ہم نے تو نہیں کیا، ہم نے ہفتے کو کہا تھا تو ہم نے ہفتے کو تو نہیں ان کو پکڑا، ہم نے تو اتوار کو پکڑا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، فرمایا اسی طرح ہم نے
ہم انہیں آزماتے تھے کہ لیکن وہ اپنی بے حکمی کے، اپنی فسق و فجور کے وجہ سے جو ہے وہ مار کھا گئے اور عذاب میں گھر گئے۔ اللہ جل مجد الکریم کے احکام کو ٹیڑھا میڑھا کر کے اس کو ٹالنا نہیں چاہیے، حلال کو حرام نہیں بنا لینا چاہیے، حرام کو حلال نہیں بنا لینا چاہیے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے، فوراً لوگ دلائل ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی جو دل میں آتا ہے، اور حلال کو حرام کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے فوراً دلائل ڈھونڈنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ دنیا آخرت میں کی ذلت ان کا سبب بنتی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم اللہ کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔